बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से जो अभी बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब की नाकाबिल ज़मानत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। उनके साथ 12 मज़ीद लोग हैं। ये कौन सा केस है और ये मामला किस तरफ जा सकता है, उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। साइफ़र केस की समाअत में आज बड़े अहम बयानात भी सामने आए और ईद के बाद लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ का और कुछ रहनुमा दावा कर रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च इमरान खान खुद लीड करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला कर लिया कि मामलात सड़कों पर ही हल होंगे। उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान को अगर जल्द अज जल्द रिहा ना करवाया गया तो क्या अडियाला जेल में कोई बड़ा मनसूबा बन सकता है। आज वहाँ वज़ीर आला की हड्डी टूट गई है और हुकूमती ख़ानदान आले शरीफ की जजेस जी मेहरबानियों का सिलसिला भी मैं आपके सामने रखूँगा। शहबाज शरीफ को चोर चोर के नारे भी आज मिल गए और नवाज शरीफ ताहयात लंदन मुंतकिल होने का फ़ैसला कर रहा है। तहरीक इंसाफ की 23 मार्च के जलसे की इजाज़त, NOC जो जारी होना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामी बुनियादों पर यह भी केस सुना जाएगा और इसहाक डार की न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत है और IMF इसका अलामिया भी आज पैसे देने या नहीं जारी करेगा। यूरोप ने जिस तरह पाकिस्तान में रूस बदतरीन धांधली का कहा, उस तरह रूस में भी, और वहाँ भी सरदार सिकंदर सुल्तान राजा मौजूद। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला बड़ी तफसील से मैं आपके सामने रखूँ, ऐसा साजिश क्या है, बल्कि मैं यहीं से शुरू करता हूँ और थोड़ा सा आपको माजी में ज़रूर लेके जाऊँगा ताकि मामला आपको समझ आए। और ये शुरू होता है ईरान इराक की जंग से। आपको ईरान में इनकलाब याद होगा 1979 में, 79 रज़ा शाह पहलवी का दौर, जब खमीनी इनकलाब आया। उसके पीछे सियासी अवामिल भी थे, मजहबी अवामिल भी थे। रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत आपको तब मॉडर्न हुकूमत थी, इस्लामी शायर के मुताबिक मुनासिब नहीं थी। ये इनकलाब आया और उसमें अहम वाक़यात में 20वीं सदी के अहम वाक़यात में से एक है। 3 करोड़ 60 लाख की आबादी थी। ईरान को फिर सज़ा देने के लिए 1 साल के बाद 1980 में ईरान इराक की जंग शुरू हुई। मशरिक़ वस्ता की ये सबसे तवील और खूनरेज़ तनाज़ात में से एक जंग है। 8 साल तक ये जारी रही और तनाज़ा सरहदी तनाज़ा था। शतुल अरब का पानी का आबी इलाका, उसके कंट्रोल का आबी रास्ता है वो एक, ये वजह बनी थी बज़ाहिर। उस वक्त इराक़ को लग रहा था कि ईरान अब अपने इस्लामी इनकलाब को फैलाएगा, इराक़ में भी लेकर जाएगा। फिर दोनों ममालिक के दरमियान आपको पता है वहाँ तेल के ज़खायर भी हैं, स्ट्रेटिजिक आबी गुज़रगाहें भी थीं, वहाँ से शिप भी गुजरते हैं, उस पर कंट्रोल का मामला भी था। तो इस जंग में अमेरिका ने, देखिए बरह रास्त ये याद रखिए कि ज़रा मामला गौर से, इराक़ का साथ दिया, मगरबी ममालिक ने साथ दिया, असलहा दिया। इस खित्ते में ईरान को महदूद करने के लिए इराक़ उनकी पॉलिसी का हिस्सा था। 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान 8 साल तक तबाही बर्बादी चढ़ती रही। अब इसका ज़रा दूसरा पहलू देखें कि 1 साल के बाद 1990 में इराक़ कुवैत पर हमला करता है। वही मगरबी ममालिक और अमरीका उसी इराक़ के ख़िलाफ़ जो ईरान के ख़िलाफ़ हमायत कर रहे थे उस पर चढ़ दौड़े। वही खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, मुशावरत, दिफाई साजो सामान जो इराक़ को ईरान के ख़िलाफ़ देते रहे, वही इराक़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। वही अक़वाम मुत्तहिदा जो इराक़ का साथ दे रही थी, वही उनके ख़िलाफ़ करारदादें भी, और बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद जिसमें 34 ममालिक शामिल थे। इराक़ के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई मिज़ाइल हमले, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया गया था। मशरिक़ वस्ता का इराक़ आपको पता है उस वक्त इनकी सबसे तगड़ी मुसल्लह फ़ौज, एक मजबूत मुल्क, 10 लाख फ़ाल फ़ौजी एहलकार थे। इसमें रेगुलर फ़ौज, रिज़र्व भी शामिल थी। भारी तोपखाना, मतलब टैंक, जेट, फाइटर्स, मिज़ाइल, जो मर्ज़ी कह लें आप, एक ताकतवर फ़ौजी हुकूमत। इसके साथ साथ इनके पास कीमियाई हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद था जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। अब ईरान इराक़ जंग में आपको पता है ये इस्तेमाल होता रहा जो कुर्दों के और ईरान के ख़िलाफ़ भी, लेकिन इत्तेहादी फ़ौजें जब इराक़ में दाखिल हुई तो इराक़ की अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। अब ईरान ने तो अपने आप को उन साजिशों से बचा लिया, लेकिन इराक़ नहीं बचा सका। 1980 की शुरू हुई जंग 2024 में 44 साल हो गए, आज भी इराक़ी लोग उसी जहन्नम से गुजरे हैं। अब उस वक्त के आप सफ़ीर देखें, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ देखें, जिस तरह आज डोनाल्ड ब्लूम जैसे लोग, उस वक्त सदर कौन था, जॉर्ज W. बुश। अब ज़रा मैं आपको तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात में आपने बिल्कुल इसी तरह समझना है, उधर ही जा रहा है मामला। बाइडन की हुकूमत, अच्छा बाइडन की हुकूमत का थोड़ा सा आपको बताऊँ। इराक़ की जंग के वक्त बाइडन सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी का चेयरमैन था, जो बाइडन की इराक़ की जंग शुरू होने में बड़ा अहम किरदार था। 2002 में जॉर्ज W. बुश की जो एक करारदाद थी उसमें इसका सबसे अहम वोट था, जिसकी मदद से इराक़ के सारे मामलात हुए। और फिर जो बाइडन ने जब अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई की तो उस वक्त भी ये नायब सदर था ओबामा का। बाद में अफ़गानिस्तान में इसका बड़ा अहम किरदार, 2009 से 2017 में 8 साल तक जो कुछ हुआ उसकी ज़िम्मेदारी बाइडन पे आती है। अब यही बाइडन जिसके पास अब कुछ महीने रह गए हैं, जाते जाते पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वही ईरान और इराक़ वाला मामला शुरू करना चाहता है। और यही वो मकासद है जिसके बारे में बार बार चीख के हम लोग बताते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत आएगी वो अफ़गानिस्तान से जंग शुरू करेगी। जो काम अमेरिका खुद अफ़गानिस्तान में नहीं कर सका,
جس میں $1 خرب استعمال ہوا، 3400 فوجی بھی، 127 ممالک بھی اکٹھے ہوئے۔ افغانستان ایران کی طرح بچ گیا، اب وہی کام پاکستان سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کے دو مقاصد، ایک تو ہندوستان جو پاکستان کے اندر کچھ نہیں کر سکا وہ بھی حل ہو جائے گا کیونکہ آل شریف آ گئے ہیں، اور آل شریف ان کے لیے وہی کریں گے جو ماضی میں یہ کروانا چاہتے تھے۔ اب وہ لندن معاہدے کا جس کا عمران خان ذکر کرتے رہے، وہ سٹیک ہولڈر، یہ وہی معاہدہ ہے جس کے لیے ان لوگوں کو اپنی حکومتیں بنوانی پڑتی ہیں۔ ان کے تو کیسز معاف ہوئے یا کروائے گئے، باقی کرائے کی بندوق بنانا، ان کے پیچھے پھر عرب امارات کے درہم بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، کچھ ڈالر بھی ملیں گے۔ یہ ڈالر اسی طرح جس طرح سوویت یونین کے خلاف لڑتے ہوئے سوئس بینک اکاؤنٹ میں آپ دیکھ لیں، ابھی جو حالیہ ان کی پچھلے دنوں ایک پوری رپورٹ آئی، اس میں جنرل اختر الرحمان کا سب سے بڑا نام سر فہرست آتا ہے، پھر ضیاء الحق کے بڑے آپ کو پتہ مال و دولت، اسی طرح دہشت گردی کے نام پہ پھر جو مشرف نے مال کمایا، تو یہ بڑا لمبا چوڑا معاملہ، یہ وہی معاملات ہیں۔ اب انہی معاملات کی وجہ سے انہیں آل شریف جیسے لوگ لانے تھے اور وہ لائے۔ اب یورپ امریکہ کی دیکھیں، یہ وہی سازشیں ہیں جن کی اور ان کے پالتو لوگوں کو اس طرح کو لانے کی وجہ سے پاکستان غیر مستحکم سیاسی طور پر، معاشی طور پر انہوں نے برباد کر دیا۔ اب یہ لوگ آج پیچھے ہٹ جائیں اور دیکھیں جو عمران خان نے کوشش بھی کی، تو پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ چند سالوں کے اندر ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ پاکستان کی جو لوگ برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سرمایہ نکل، یہ بالکل نہ جائے۔ اس کی مثال افغانستان آپ کے سامنے، 15 اگست 2021 کو امریکہ وہاں سے نکلا، 3 سال میں آپ دیکھ لیں افغانستان کی حالت آپ کے سامنے، کرنسی پاکستان سے زیادہ مضبوط، خطے کا سستا ترین ملک بن گیا، بجلی کے معاملات میں کسی غیر ملکی کمپنی کے وہ اب قرض دار نہیں ہیں۔ جس طرح پاکستان نے ابھی بھی $1.8 ارب چین کی انڈیپینڈنٹ پرووائڈرز کو دینے، آئی پی پیز کو، ورنہ وہ بجلی بند کر دیں گے۔ افغانستان کا کوئی معاملہ ایسا ان کے ساتھ نہیں ہے، تجارت کے معاہدے ان کے دیکھیں، چین کے ساتھ ریلوے کا نیٹ ورک بنتا دیکھیں، وہاں مہنگائی کی ذرا شرح کو دیکھیں، سب سے بڑھ کر امن و امان جس کا دنیا کا وہ ایک بدترین ملک تھا عدالتوں کے نظام میں بھی، وہاں آج امن و امان خطے کے وہ بہترین ممالک میں آ گیا شامل۔ اور یہ سب کو 3 سال میں 40 سال جنگ زدہ علاقے کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سب کو ٹھیک ہوا کیونکہ وہاں وہ سیاسی معاملات نہیں ہیں جو آج پاکستان میں ہیں۔ ابھی بھی پاکستان میں کیا ہے، فارم 47 کی مدد سے بنائے گی ایسی حکومت جس میں MNA جعلی، MPA جعلی، وزیر اعلیٰ جعلی، وزیر اعظم جعلی، صدر جعلی، اس کی کابینہ ناجائز، سارے ناجائز اور جعلی اور غیر قانونی لوگ، خود چوری اور ڈاکے میں ملوث لوگ، یہ تمام پالیسیاں 2 نمبر، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری بنا کے ترقی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جھوٹ چوری کی بنیاد پر جو حکومت بنے وہ کس طرح ترقی کر سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی امریکی سفیر ایک وائسرائے کے طور پر آتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، اور 8 دن ہوئے حکومت بنی، وہی کرتی ہے جو اسے کہا جاتا ہے۔ اپنے بندے ہالینڈ کے ایک شہری کو لا کے وزیر خزانہ بنا کے پورے پاکستان کو وہ فواد چودھری میں OLX پہ برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا، ادارے بیچنے کی کوشش۔ اور یہ تمام معاملات دیکھیں اسی طرح چلائیں گے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی ایجنسی کے جو آج زیر تمام بیلجیم میں کل کانفرنس ہو رہی ہے، یہ نیوکلیر ہتھیاروں کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ابھی اس کا ڈائریکٹر جنرل وہ آیا تھا پاکستان میں، ہو کے گیا۔ اب بیلجیم اور ان کا وزیر اعظم اور اس کے ساتھ مل کر یہ ایک بہت بڑی پریس سمٹ کریں گے، اس میں نیوکلیر توانائی کے منصوبے ہیں اور پاکستان ان بنیادی رکن میں، اور یہ پھیلاؤ کا معاملہ ہے، صرف کہ پھیلاؤ نہ ہو ہتھیاروں کے۔ ہندوستان کو، مغرب کو، پاکستان کے سب سے زیادہ خطرہ نیوکلیر ہتھیاروں سے، اور یہی انہیں لینے کی پوری ان کی چال ہے کہ کسی طرح یہ آ جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے غریب بندے کے ہاتھ زبردست قسم کی بندوق لگ جائے اور بھری ہوئی ہو، پیٹ اس کا خالی ہو، تو یہ پھر سارے اسی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یار یہ کہیں ہمارے سامنے سیدھا نہ ہو جائے۔ نارمل رکھنے کے لیے اس کی خوراک کا انتظام کرتے رہتے ہیں، بس کو اتنے پیسے دے دیں کہ بس وہ زندہ رہے اور غصے میں نہ آئے، اور اتنے بھی نہیں دینے کہ وہ بندوق رکھ کے اپنی معیشت پر توجہ دینی شروع کر دیں۔ اب دیکھیں ہندوستان نے یہ کیا، انہوں نے زیر زمین ٹرینیں چلانی شروع کر دی، وہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت دیکھیں، وہاں ان کے پل بن رہے ہیں زیر زمین۔ عرب دنیا سے تیل سے زیادہ IT کی صنعت بنا رہی ہے پیسے، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ ہندوستان جا رہے ہیں، ان کے بیانات پڑھیں، تجارت کے معاہدے دیکھیں، منصوبے دیکھیں، خوشحالی دیکھیں، عوام کے لیے نت نہیں ہے جائیداد، چاند تک پہنچ گئے وہ لوگ، اور ہم انہی کے پڑوسی آج بھی اسی انگریز کے اسی نظام کے تحت جو 1857 کے بعد جیسے اپنے وفاداروں کو انگریز نوازتے رہے اور عوام پر ظلم و ستم ہوتا رہا۔ شریف خاندان اربوں ڈالر کی کرپشن کر کے دنیا بھر میں عالمی سطح پر بدنام زمانہ چور ڈکیت مشہور ہے، اور ان کے کیسز بنانے میں ریاست نے اربوں روپیہ خرچ کیا، عمران خان نے نہیں۔ ان کے معاملات میں 20 لوگوں کی جانیں بھی گئیں، لیکن ان بدنام زمانہ لوگوں کو ڈھونڈ کر ان عہدوں پر لانے کا مقصد تاکہ ملک کو لوٹنے والوں کو بار بار سامنے لایا جائے کہ اندر سے بتائیں کہ ہم سارے ایک ہی تھان کے کٹے ہوئے کپڑے ہیں، بعد میں مختلف لباس بناتے رہے ہم جو مرضی، تھان وہی ہے۔ آج یہ کیسز کیسے معاف ہوئے؟ آئین اور قانون جیسے ان کے باپ کا راج۔ اور 6 سال اشتہاری رہنے والے نواز شریف کے دونوں کرن ارجن احتساب عدالت میں ایون فیلڈ فلیگ شپ میں العزیزیہ ریفرنس میں بری ہو گئے۔ دوسری طرف عام پاکستانی سویلین جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں قید، بنیادی حقوق ختم، اور پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ عمران خان بے گناہ جیل میں، خواتین جیل میں،
سائفر کیس میں آج آپ جج کی ریمارکس سنیں آپ، وہ توشہ خانہ اور عدت نکاح کے معاملے بالکل ایسے ہیں. خود چیف جسٹس عامر فاروق جیسا بندہ کہنے پہ آ گیا کہ یہ تو وائٹ کالر کرائم میں بھی ایسا نہیں ہوتا، مرڈر میں بھی نہیں ہوتا، یہ تو انہوں نے مکس ہائبرڈ کیس بنایا ہے. اندازہ کریں. بیرسٹر سلمان صفدر جو دلائل دے رہا تھا، ججز حیران پریشان تھے کہ یہ کس طرح نے بیوقوفانہ جاہلانہ کیس بنائی، وہ دفعات لگائیں جو اس کیس میں بنتی ہی نہیں کسی طرح. لیکن چونکہ عمران خان پہ کیس بنا ہے، جائز ہو ناجائز ہو، رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکا بیان، یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ اب ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے، یہ جمہوری غیر جمہوری ہر طریقہ ہم استعمال کرو. وہی انہوں نے کیا، ایک ایک چیز وہی ہے. ان لوگوں کے دیکھیں آج تحریک انصاف کے لوگوں کو آج بھی اپنی محب الوطنی ثابت کرنے کے لیے بار بار بیانات دینے پڑتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہم اداروں پہ اعتماد کرتے ہیں. اسلام آباد کے درمیان میں بیچ میں وہ مولوی صاحب بیٹھ کے اداروں کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، عبدالعزیز صاحب، انہیں پوچھنے کی ان کی جرت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جرت. ذرا جا کے پوچھے تو صحیح. تحریک انصاف کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا حال کر دیتے. عطاور طارل کی جھوٹی پریس کانفرنس دیکھیں، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے باقاعدہ، اچھل اچھل کے دیکھیں، ساتھ بدے بیٹھے ان کے ہاتھوں پہ تھوک گیا رہا تھا اس کا سارا، اتنا جذباتی تھا. لیکن اس کی جرت نہیں کہ اسلام آباد میں اس سے چند کلومیٹر دور وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ بھی ذرا کہہ کے بتائیں. تو یہ ان کی واردات سامنے آ گئی. جہاں پر ظلم چلتا ہے، جو کمزور ان کو مارو جتنا مرضی. آج انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مقدمات کی سماعت ہوئی. علی امین گنڈا پور کے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، ساتھ 12 مزید لوگوں کے بھی. یہ واردات اس لیے کے پی کو انہوں نے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. صداقت عباسی، واسق قیوم اور وہ ایک تنویر بٹ کے دفعہ 164 کے بیان سامنے لے آئے جی کہ جی 17 جنوری کو ریکارڈ. حالانکہ صداقت عباسی کا بیان خود جج نے اس فیصلے میں لکھا تھا، وہ میں نے ٹویٹر پہ لگایا بھی تھا کہ اس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا. واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ کے بھی بیانات ایسے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ بیان ہوتے ہیں. ان کی ویڈیوز پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ. شہباز گل، مسرت جمشید چیمہ، مراد سعید، شبلی ہے، وہ مزاری صاحب ہیں، شیریں مزاری، ان سب کے نام ہے اس میں کہ جی میٹرو بس اسٹیشن 15 دفتر سرکاری املاک جلا دی انہوں نے. اور مزے کی بات ہے بہت سے لوگ ان میں تقریباً سارے کے سارے ان تمام جگہوں پر موجود ہی نہیں تھے. جس طرح شاہ محمود قریشی 12 مقدمات میں 9 مئی کے حوالے سے کیس ڈالے. اسی لیے علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ ہم شہادتی ویڈیو بناتے ہیں سارے علاقے میں جا کے، جس کو ٹوسٹ دے دیا گیا. خیر، پی ٹی آئی کے اندر تقسیم کسی حد تک کم ہوئی ہے. دیکھیں جن لوگوں پر الزام لگتے ہیں انہیں اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے. ابھی وزیر اعلیٰ جو ہیں، سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، کس طرح وفا نبھا رہا ہے خان کے ساتھ، کتنا کچھ کی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، چودھریوں کی روایت ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں. کیا کیا نہیں کہا گیا کہ جی خان کو چھوڑنے والا سب سے پہلا بندہ چودھری پرویز الہی ہوگا. آپ دیکھ لیں سب لوگوں کے بیانات جو کہتے ہیں وہ اپنی بیچارہ ہڈیاں توڑوا رہا جیل میں. وفا کے ساتھ اپنے تمام پروپیگنڈے، یہ رانگ نمبر، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ وغیرہ وغیرہ، سب کے سب دفن ہو گئے. اب تحریک انصاف عید کے بعد ایک بڑا منصوبہ بنا رہی ہے لانگ مارچ کا، اور ان کے رہنما تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ عمران خان کی قیادت میں کریں گے لانگ مارچ. 23 مارچ کا جو جلسہ ہے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے. اس جلسے کی اجازت ملنے کے بعد آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف یہ بڑا اگر شو کرتی ہے، اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ عوام کی طاقت دوبارہ ان کے ساتھ اکٹھی ہو. یہ جلسہ بہت اہم ہے، اگر ہو جاتا ہے تو بہت بڑا جلسہ. فوکس صرف خان کی رہائی پر ہونا چاہیے، دباؤ بڑھائیں. اب کل کا دن بھی بڑا اہم ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ کی سینٹ ہیئرنگ ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. دیکھیں پارلیمنٹ میں ضرور تقریریں کریں، عدالتوں میں پٹیشن بھی ڈالیں، اپنے مینڈیٹ کے خلاف لڑیں بھی، چھوٹے موٹے جلوس بھی نکالیں، لیکن ہومیوپیتھک نسخوں سے یہ بات ذہن میں رکھیں خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. آپ کو مینڈیٹ بھی اس طرح نہیں ملے گا. اگر عملی طور پر آپ بائیکاٹ کی پالیسی استعمال کریں، انٹرنیشنل دباؤ بڑھائیں، خیبر پختونخوا سے احتجاج کا سلسلہ شروع کریں، اور عید کے بعد جو لانگ مارچ ہے اس پر پورا فوکس رکھیں. کیونکہ اس وقت جن لوگوں کے پاس حکومت ہے یہ بالکل بندر کے ہاتھ میں ماچس دی ہوئی ہے. یقین کریں ٹویٹوں پہ اور ٹک ٹاکوں پہ حکومت چل رہی ہے، معاف کیجیے گا سلپ ہوگی زبان. یہ لڑائی صرف اور صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ معیشت کو اتنا تباہ برباد کریں گے کہ عوام خود پیٹ کے ہاتھوں پھر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہونے میں مجبور ہو جائے گی. آپ ان کے سارے الیکشن سے پہلے دعوے اٹھا کے دیکھ لیں، بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کیا کیا، یہ تو آپ کو جنت کا ٹکٹ تک دے رہے تھے. اندازہ کریں کہ کیمپین میں کیا کیا باتیں تھی کہ جو ووٹ نواز شریف کو دے گا وہ جنت میں جائے گا. پھر انہوں نے آپ کو جی سی جی 1 to 5 موٹر سائیکلوں کی لالچیں وہ ملیں گی جی 1 to 5. پھر بجلی کے بعد کیسے کیسے ہوئے 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ. لیکن یہ نہیں کہا کہ 100 یونٹ 100 روپیہ پر یونٹ ہو جائے گا. اب بات کہاں ختم ہوئی؟ یوکرین کے بھیجے ہوئے گندے چوکر والے آٹے کو ملا کے 10 کلو کی بوری پر تھوبڑا اس کا لگا کے نواز شریف کا وہ بانٹنا شروع کر دیا، جو لوگوں نے گٹر کے ڈھکنوں پہ باندھنے شروع کر دی ہیں. تو حالت یہ عوام کی نہج پہ پہنچے گی کہ آپ کو خود نکلنا پڑے گا، یہ آپ کو مجبور کریں گے. تو اس سے پہلے یہ آپ اپنے آئینی جمہوری حق کا استعمال کریں. اللہ انہیں عقل دے، یہ افغانستان کے معاملے سے ہٹیں، پاکستان میں سیاسی استحکام لائیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. اس رمضان کے مہینے میں خدا کی قسم میری سب سے بڑی دعا ہے اللہ ان کے دلوں کو بدلے، ان کے اندر وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، ان کا دل کھولے، ان کے گریں جو لگی ہیں وہ کھولے، انہیں سمجھ آئے کہ یار یہ ظلم اور زیادتی کیا کر رہے ہیں. اس ظلم اور زیادتی کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اور کسی کو نہیں.
یہ پچھلے 5-6 سال میں جو زیادتی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، خان تو بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں وہ تو اگلے بھی بیٹھنے کو تیار ہے جتنا مرضی عرصہ، عوام بھی اپنا ٹائم، لوگ بھی جو ان کے رہنما گزار لیں گے، لیکن جو ملک پیچھے پتھر کے دور میں جا رہا ہے وہ سلسلہ رکے گا۔ ہندوستان کی ترقی دیکھ کے یقین کریں، یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے ہمیں ان سے حسد ہوتا ہے کہ اللہ انہیں اور ترقی دے، ہمیں کیا ان کا جو معاملہ ہے، لیکن کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی دن آزاد ہوئے 2 ممالک کا حال انہوں نے کیا کر دیا۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، دعا کیا کریں ان پاک دنوں میں، اپنا خیال رکھیں، مجھے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔